Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to yet another episode of The Divine Miracle, जहां हम selected सूरज के ऊपर बात कर रहे हैं और अभी हमारा सिलसिला सूरतुल कहफ का चल रहा है और सूरतुल कहफ में काफ़ी चीज़ें हमने अब तक डिस्कस कर ली हैं, काफ़ी स्टोरीज़ के ऊपर से हम गुजर चुके हैं। हमने अब तक 2 स्टोरीज़ के बारे में जिक्र कर लिया है और 2 खुतबाज़ जो इसके अंदर जिक्र किए गए हैं उसके ऊपर भी हमने लाइट डाली है। और अभी हम जो बात कर रहे हैं वो मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम की स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं। हमने पिछली एपिसोड में काफ़ी उसके बारे में एक हाईलाइट दी थी मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम की स्टोरी के बारे में कि काफ़ी लोगों के बीच में इस बात की गलत फहमी है कि खिज़र अलैहिस्सलाम शायद आज भी ज़िंदा हैं। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बात का हिंट देते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी थे वो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको शरीयत बेशक नहीं दी थी, लेकिन चूँकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बात किया था कि हमारे तरफ से उनके ऊपर एक ख़ास इल्म दिया गया था और अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी को ऐसे ही वो इल्म नहीं देते, या तो वो अंबिया होते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नज़र में, या तो वो रसूल होते हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई ख़ास किताब देते हैं। हम पिछली उसमें आयत में बात कर रहे थे कि हमने 4 एस्पेक्ट्स के बारे में कहा था कि इस स्टोरी के अंदर 4 एस्पेक्ट्स हैं जो समझने की ज़रूरत है। कि एक वो है जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम उस तलाश में निकलते हैं जिसमें वो खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बताए हुए हुक्म के ऊपर वो खिज़र अलैहिस्सलाम को ढूंढने के लिए निकलते हैं। दूसरा एस्पेक्ट जो है कि खिज़र अलैहिस्सलाम को जो ढूंढते हैं मिल जाते हैं और किस तरह से उनसे इल्म सीखने के लिए और उसका तलब का इजहार करते हैं और खिज़र अलैहिस्सलाम कंडीशंस रखते हैं कि आप इस कंडीशंस की बिना पे मेरे साथ चलेंगे वरना आपको मैं इजाज़त नहीं दूंगा। तीसरा कि वो जर्नी जिस तरह से वो पूरा सफ़र किया और किस तरह से वो वाक़यात देखे मूसा अलैहिस्सलाम ने जिसके ऊपर वो सब्र ना कर पाए। और चौथा कि वो जो तावीलात और एक्सप्लेनेशन बताएं कि ये इस वजह से मैं कर रहा था और ये सब मैंने अपनी तरफ से नहीं किया, अल्लाह ताला के हुक्म की वजह से किया। और यही आयत उलमा इसकी दलील पकड़ते हैं कि ये खिज़र अलैहिस्सलाम की दलील है कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल थे, ना कि कोई आम बंदे थे। तो हमें इस बात बहुत ख्याल रखना चाहिए कि हम ऐसे कोई अक़ीदे ना बनाएं और ऐसी तालीमात ना बनाएं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की किताब से मुख्तलिफ हों। मूसा अलैहिस्सलाम की कमिटमेंट के बारे में ज़िक्र होती है, जैसे हमने पहली आयत शुरुआत में ज़िक्र की कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी जो थे मूसा अलैहिस्सलाम उन्होंने अपनी कमिटमेंट ज़ाहिर की कि मैं जब तक डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचूंगा मैं नहीं रुकूंगा। और आयत 65 में उसकी जो डेस्टिनेशन में पहुंचने के बारे में ज़िक्र है, किस तरह से वो मिले खिज़र अलैहिस्सलाम से। और जो आयत 61 में ज़िक्र किया है कि किस तरह से हर मुश्किल से वो गुज़रे, चाहे वो भूख थी, थकन थी, उसको उन्होंने क्रॉस किया और वो इस बात को भूल गए कि मुझे किसी चीज़ को खाने की ज़रूरत भी है। वो इस बात को भूल गए क्योंकि उनको इल्म हासिल करने की जो उनको चाहिए था, जिसकी उनको तलब थी, वो हद से ज़्यादा आगे गुजरने वाली उनको तलब थी। और जब वो वापस पहुँचे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस तरह से बताया कि क्या वाक़या हुआ और उसको हम इंशाअल्लाह ताला ज़िक्र करने की कोशिश करेंगे। व इज़ क़ाला मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुग़ मजमअल बहरैन औ अम्दिय हुक़बा। यूशा बिन नून थे जिनके बारे में ज़िक्र आता है कि वो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे। उन्होंने कहा कि और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथ जो फ़ता थे, जो ऐसा शख्स के बारे में फ़तात के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जो बिल्कुल ना तो माइनर एज में हो, ना को बिल्कुल ऐसी एज में हो जो बिल्कुल ही बड़े एडल्ट की एज में हो, बिल्कुल टीन्स की उम्र में हो। ला अब्रहु हत्ता अब्लुग़ मजमअल बहरैन औ अम्दिय हुक़बा, मैं तब तक आराम से नहीं बैठूंगा, मैं तब तक नहीं रुकूंगा, मैं तब तक नहीं आराम करूंगा। हत्ता अब्लुग़ मजमअल बहरैन औ अम्दिय हुक़बा, जब तक मैं ऐसी जगह पे ना पहुंच जाऊं जो समंदर की जगह है मिलने वाली और उनके बीच में जो जगह है वहाँ पे ना ही पहुँच जाऊँ। और अम्दिया हुक़बा, या ऐसी पूरी ज़िंदगी ना लगा दूँ जहाँ पे मुझे इसको ढूंढने में निकालनी पड़े। इसमें जो है 2 तरह की चीज़ें बताई गई हैं कि इंसान की 2 कमज़ोरियाँ ऐसी होती हैं जो इंसान को इल्म हासिल करने से रोकती हैं। एक ये कि इंसान का भूल जाना, दूसरा इंसान का जो थकन है, ये इंसान को इल्म हासिल करने में रुकावट करता है और इंसान को सही तरीके से इल्म हासिल करने में मदद नहीं करता। और इंसान ये चीज़ इबादत में भी देखता है कि इंसान अगर भूल जाए या थक जाए तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो पहले आराम कर ले। हाँ, वक्त को ना गुजार दे इबादत की, लेकिन यह है कि उसको उस इबादत के लिए जब अल्लाह ताला के लिए खड़ा हो तो वो अपनी इस हालत में हो कि वो चीज़ों को याद रख सके और इस हालत में हो कि उसको पता हो कि वो क्या पढ़ रहा है और उसकी ऐसा हालत ना हो कि वो बिल्कुल सोने वाली हो। 2 चीज़ें यहाँ पे जिक्र करते चलें कि 2 चीज़ें हैं जो इंसान की लर्निंग को डिस्टर्ब करती हैं, जैसे हमने बताया कि एक थकन और एक भूलना। और दूसरा भूलने 2 तरह की होती हैं कि एक इंसान
بھول جاتا ہے انسانی بشر ہوتے ہوئے کہ انسان کا نام ہی نسیان ہے، بھول جانے والا، اور دوسرا کہ کیئرلیسنس، اپنی لاپرواہی کی بنا پہ بھول جانا، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں انسان کو اپنی علم حاصل کرنے میں جو ہے رکاوٹ بنتی ہیں۔ فلما بلغ مجمع بینہما، پس جب وہ پہنچے اس جگہ پہ جہاں پہ دونوں، نسیہ حوتہما، تو وہ بھول گئے اس مچھلی کو جو ان کے پاس تھی، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، بس اس نے بنا لیا راستہ سمندر میں، لیکن وہ وہاں بھول گئے کہ کیا ادھر سے ان کے پاس سے وہ مچھلی نکلی۔ بڑی مچھلی کو کہا جاتا ہے انہوں نے راستے میں اپنے ساتھ رکھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بھی بات کو ایسے نہیں بیان کرے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ وہ بھول گئے کہ اتنا ڈیڈیکیٹڈ تھے، اتنا تھے کہ ان کو کھانے کے بارے میں بھی خیال نہیں رہا۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نشانی جو ان کے سامنے، آنکھ کے سامنے ظاہر ہوئی، اس کو بھی بھول گئے، اس کی بھی طرف دھیان نہیں رہا، کیونکہ ان کے اندر یہ طلب تھی کہ مجھے ایسا علم حاصل کرنا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، اور اس کے لیے میں سب تھکن، بھوک سب کو برداشت کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے یہ بات کا اظہار کیا کہ میں اس لوکیشن پہ تب تک نہیں پہنچوں گا جب تک جو ہے میں تھک نہ جاؤں، جب تک میں علم نہ حاصل کروں، چاہے میں تھکوں یا کچھ بھی ہو، میں اپنی لوکیشن پہ پہنچوں گا۔ اور وہاں پہ انہوں نے جب پہنچے تو کیا ہوا، یہ ہم بریک کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ معلوم کرتے ہیں۔ تو ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک، سو ڈونٹ گو اوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیوائن میریکل، اور بات چل رہی تھی سورۃ الکہف کی، اور سورۃ الکہف میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی سٹوری کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ آیت میں 61 میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا فلما بلغ مجمع بینہما، اور جب وہ اس جگہ پہ پہنچے ان دونوں راستوں کے بیچ میں، کہ بہت بڑی وادی تھی اس کے بیچ میں وہ پہنچے، نسیہ حوتہما، تو وہ بھول گئے، دونوں بھول گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کے اوپر وہ کیا کہ ان کے ساتھ جو یوشع بن نون تھے، جو خود بھی ایک نبی تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا کہ دونوں بھولے، ایک کی غلطی نہیں تھی، اتنے ڈیڈیکیٹڈ تھے، اتنے ان کے اندر طلب تھی اس علم کو حاصل کرنے کی کہ وہ اس بڑی نشانی کو بھی بھول گئے، اور ان کا دھیان صرف فوکس اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اس نے اپنا راستہ بنایا اس میں کیا کہتے ہیں، اس سمندر میں ایک معراج کی فارم میں، ایک ایسی معنی میں کہ وہ دکھتا کہ جس طرح سے راستہ بنا لیتا ہے انسان زمین کے اندر، مچھلی اس طرح سے اس میں چلے گئی۔ یہاں پہ دو چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک بہت بڑی وادی تھی جس میں موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے تھے، وہ کوئی فکس لوکیشن نہیں تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کوئی فکس لوکیشن کی جگہ پہ انتظار میں تھے، لیکن وہ بہت ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ بڑی ویلی تھی، ان دونوں کے بیچ میں موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا تھا خضر علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اور پھر جب وہ آگے بڑھے تھے تو ان کو اس بات کا خیال آیا کہ یہی نشانی تو تھی جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، اور یہیں پہ ہمارے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو بندے تھے ان کے ساتھ ملنے کے لیے کہا گیا تھا۔ ایک پوائنٹ نہیں تھا جیسے ہم نے کہا کہ جس کی طرف اشارہ کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، بلکہ بہت بڑی ویلی تھی جس میں ان کے لیے ڈھونڈنے کے لیے کہا تھا، لیکن انہوں نے ریئلائز نہیں کیا اور وہ آگے بڑھ گئے، اور دونوں کے بارے میں کہا گیا کہ دونوں بھول چکے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، حوت ایک بڑی فش کو کہا جاتا ہے، اور جو مینٹور تھے، جو اسٹوڈنٹ تھے، دونوں کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ یہاں پہ سپیریورٹی اور انفیریورٹی کے بارے میں بھی دھیان رکھتے ہوئے کہ دونوں نے ایک دوسرے کے ایکول تھے، دونوں نے شیئر کیا۔ یہ ایک استاد اور جو اسٹوڈنٹ ہے ان کا ایک ادب ہے جو سکھایا کہ دونوں نے ساتھ ہی کھایا اور دونوں ساتھ ہی شیئر کرتے تھے کھانے کو، اور اسی بات پہ تھا کہ اس راستے میں کسی تکلیف کا بھی برداشت کیا۔ موسیٰ علیہ السلام was the one who was seeking that knowledge. یوشع بن نون was only accompanying him. اور کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں کے بارے میں فرمایا کہ دونوں اپنے اس ڈیڈیکیشن کی وجہ سے بھول گئے تھے۔ ایک معراج کے فارم میں سربا کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ اوپن ہوتا ہے اور ایک دم سے کوئی چیز غائب ہو جائے، کوئی چیز اپنی آنکھوں کے نظر کے سامنے سے اوجھل ہو جائے۔ سراب کہا جاتا ہے کہ کوئی چیز ڈسپیئر ہو جائے زمین کے اندر اور اس کو کوئی ڈھونڈ نہ پائے۔ ایک معراج کے فارم میں جیسے میں نے آپ کو پہلے ایک سمپل انداز میں بیان کیا، ہم لفظی ترجمہ نہیں کرتے، ہم ایسا ترجمہ کرتے ہیں جو انسان کو سمجھنے کے لیے ریلیٹیبل ہو۔ ہم اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں جس طرح سے آپ کو آیت کا مفہوم سمجھنے میں آسانی رہے۔ کبھی کبھار ہم لفظی ترجمہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہاں ہم اس کے الفاظ کا خیال میں رکھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے الفاظ کا معنی چینج ہو جائے، لیکن وہ صرف اس انداز سے کیا جاتا ہے تاکہ آپ بہتر طریقے سے
سمجھ سکیں۔ فلما جاوز قال لفتاہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، پس جب لمبے سفر کے بعد جب وہ ایک لمبی جگہ سے گزرے اور وہاں پہ انہوں نے ایک لمبا عرصہ گزارا ڈھونڈتے ہوئے، تو انہوں نے کہا اپنے ساتھی کو جو ان کے ساتھ یوشع بن نون تھے، قال لفتاہ آتنا غداءنا، کہ ہمیں بہت تھکن نے پکڑ لیا ہے، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ایسی تھکن جو بالکل بیونڈ یور بلیف ہو اور ایسی جس سے آپ کھڑا نہ رہ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی تھکن کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کوئی صحت کے مانند کوئی کمزور نہیں تھے۔ قرآن میں ذکر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عدل کے لیے جب ایک بندے کو ہاتھ مارا تو وہ بندہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اسی بات کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر کتنی طاقت تھی اور موسیٰ علیہ السلام کتنا ان کے اندر ایک ہیلتھ کا ایک معاملہ تھا، لیکن یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام ڈھونڈتے ہوئے کتنا تھکے کہ ان کے اندر ڈیڈیکیشن تھی، اور ایک انسان ہوتے ہوئے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ انسان علم حاصل کرنے کے لیے چاہے کوئی بھی حد ہو، اپنے آپ کو جتنی بھی ڈیفیکلٹیز ہو ان کو کراس کرنے کے لیے رہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے جو علم کی اہمیت رکھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اور اسی لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے جس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا نہیں کر رہا، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی کیا خیر نہیں چاہتا؟ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہاں، یہی ایک اس کا معنی بھی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے آخرت کا بہتری ارادہ کرتا ہے، دنیا میں بہتری کا ارادہ کرتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اس سے جیسے میں نے آپ کو کہا موسیٰ علیہ السلام کی ڈیڈیکیشن پتہ چلتی ہے، ڈٹرمنیشن پتہ چلتی ہے، اور ایک ایسا وقت تھا جہاں پہ ان کو اپنے کھانے کا بھی خیال نہیں رہا، یہاں تک کہ ان کو اتنی تھکن آ گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کو اس بات کا یاد دلایا تو وہ اس جگہ پہ ہونے کہ اب ہم کھانے کی طرف آتے ہیں۔ اور جب پچھلی 2 آیت میں موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے تھے تو سنگولر فارم میں بات کر رہے تھے، اپنے لحاظ سے بات کر رہے تھے، اور جب آگے جب وہ ٹائم گزار کے پورے ایک قصے کے بارے میں بات کریں گے تو وہ اپنے جو ہے دونوں کے حساب سے بات کریں گے کہ کس طرح سے انہوں نے دوسرے کے بہاف پہ بات کی تھی۔ اس کو میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آگے وضاحت کروں گا۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کس طرح سے آپس میں علم کی اہمیت کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، اور انہوں نے بولا کہ ہم دونوں تھک گئے ہیں۔ ہم یہاں پہ انشاءاللہ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ ڈونٹ گو اینی ویئر، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیوائن میریکل، میں ہوں وجیہ الدین، اور ہم بات کر رہے ہیں سورۃ الکہف کی، اور سورۃ الکہف میں ہم موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی سٹوری کو ڈسکس کر رہے تھے۔ بریک میں جانے سے پہلے ہم نے بات کی تھی کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے جب تھکن کا اظہار کیا۔ آگے بڑھتے ہیں، اور جب انہوں نے دیکھا کہ جب کھانے کا ذکر کیا تو یوشع بن نون جو کے ساتھی تھے، جو خود بھی نبی تھے، انہوں نے کہا قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، کہ کیا آپ نے، انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھی نے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا تھا جب ہم وہاں پہنچے تھے، جب ہم نے اس بولڈر کے پاس، الی الصخرۃ، اس پتھر کے پاس جب ہم نے ریفیوج لیا تھا، پناہ لیا تھا، تو فإنی نسیت الحوت، تو بے شک میں وہاں پہ بھول گیا تھا اس مچھلی کو، وما انسانیہ الا الشیطان، اور مجھے نہیں بلایا تھا ایکسیپٹ شیطان نے، ان اذکرہ، کہ میں اس کو یاد رکھوں، واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس نے ایک راستہ بنایا تھا اس مچھلی نے ایک عجیب طریقے سے سمندر کے اندر۔ تو یہاں پہ جو بولڈر تھا اسی جگہ پہ ادھر ملاقات کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا تھا، لیکن اس چیز کا اسپیسیفکلی بتایا نہیں تھا۔ اس 2 ویلیز کے بیچ میں موسیٰ علیہ السلام کو سرچ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے اندر اس کی طلب بڑھانا چاہتے تھے، اور مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح سے اس کی ہمیں بھی سکھانے کے لیے ایک سبق تھا۔ یہاں پہ جو ایک واحد ایریا ہے جہاں پہ بولڈر جو ہے مینشن کیا گیا ہے، بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ 2 پارٹنگ آف دا سیز کے بارے میں ذکر کیا ہے اور ایک لارج اوپن اسپیس کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ یوشع بن نون جو تھے وہ ایک پروفٹ تھے، لیکن انہوں نے اپنی تھکن کی بنا پہ وہ بھی بھول گئے تھے، لیکن انہوں نے ایک چیز کا خیال ضرور رکھا کہ ایک یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نسبت نہیں دی اس چیز کو بھولنے کی، خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اور شر کی نسبت صرف اپنی طرف اور شیطان کی طرف کی گئی، کہ انہوں نے بولا کہ میری رسپانسبلٹی تھی اور میں بھول گیا اور شیطان نے مجھے یاد دلانے سے بھلا دیا۔
یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے بندے جو ہیں وہ کبھی کبھار بھول جاتے ہیں، اور انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ مینرز ہیں پروفٹ کے، یہ ان کا وہ طریقہ ہے کہ وہ اپنی رسپانسبلٹی کے اوپر اپنے بلیم اپنے اوپر لیتے ہیں، نہ کہ وہ کسی اور کے اوپر اس چیز کی ذمہ داری ڈالیں۔ یوشع بن نون یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ طلب کر رہے تھے تو ایسا کیوں کہ میرے پر ذمہ داری ہے؟ نہیں، انہوں نے جو جاب اسائن کی گئی تھی، جو ذمہ داری تھی، جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہوئے جو ان کی ذمہ داری تھی، اس پہ انہوں نے اپنا ذمہ داری کو نبھانے کی، اور اس کے ساتھ جو ان کی شارٹ کمنگز تھی اس کو انہوں نے اظہار کیا۔ یہ ہمیں سکھانے کے لیے ہے، اور اسی لیے ہمارے پاس ہماری طرف جو ہے انبیاء کو بھیجا جاتا ہے رسول اور انبیاء بنا کے، کہ ان کی جو غلطیاں ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، ان کی طرف جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو وحی بھیجتے ہیں ان کو فوراً کریکٹ کر دیتے ہیں، اور ہمارے لیے ایک سبق کے طور پہ ایک چیز رکھتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی طرف جن کو بھیجا ہے تاکہ آپ ان کو فالو کر سکیں، ان سے ریلیٹ کر سکیں۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام کے کمپینین بھی بھول چکے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس چیز کو نشانی کو بھول گئے تھے، اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا قال ذلک ما كنا نبغي، انہوں نے کہا کہ یہی تو ہم ڈھونڈ رہے تھے، اسی کی تو تلاش میں ہم لگے ہوئے تھے۔ فارتد علی آثارہما قصصا، اور پھر وہ لوٹے اس آثار کی طرف جو آل دا وے وہاں سے آگے بڑھے تھے۔ کتنے آگے بڑھے تھے؟ ہو سکتا ہے کئی میل اور کئی لمبا سفر کر کے آگے بڑھے ہوں، اور پھر قصصا کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ اس چیز کو، جو قصے کے طور پہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ایک بالکل ایک آرگنائز وے میں ہر چیز کو ڈیفائن کرنے والی چیز کو سٹوری میں بتایا جاتا ہے۔ تو فرتد علی آثارہما قصصا، پھر وہ لوٹے سٹیپ بائی سٹیپ اپنے آثار کو دیکھتے ہوئے اس پچھلی جگہ کی طرف۔ فوجد عبدا من عبادنا، پھر وہاں پایا ایک بندے کو من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو عبد کے الفاظ میں ذکر کیا ہے، اور یہاں پہ ہمیں اس بات کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ انسانوں میں عبد اور غلام ایک لفظ ایک کم تر طریقے میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبد کے الفاظ اپنے بندوں کے لیے عزت اور افضلیت کے لیے استعمال کیا۔ مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورۃ الاسراء میں جب معراج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا کیا جو کسی انبیاء کو عطا نہیں کیا، تو وہاں پہ اسریٰ بعبدہ، اللہ تعالیٰ نے عبد کے الفاظ استعمال کیے کہ ہم نے اپنے بندے کو، ہم نے جو نشانیاں دکھائیں، اور اسراء والمعراج کا جو سفر تھا اس کے بارے میں ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبد کے الفاظ اپنے بندوں کے لیے افضلیت کے لیے استعمال کیے، کہ یہ سب سے بڑا درجہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ اور دنیا میں لوگ انسانوں کے معاملات میں عبد کو بالکل ایک نچلے درجے میں استعمال کرتے ہیں، اور یہ چیز ہمیں فرق سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے عبد بننا ایک بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی عزت کا مقام ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے بندوں میں سے وہ بندے تھے، اور یہ خاص بندے تھے۔ من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا، ہم نے ان کو اپنی طرف سے خاص رحمت عطا کی تھی، من عندنا۔ اور یہاں پہ جب رحمت کی بات عطا کی تو عندنا کے الفاظ استعمال کیے، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور جب علم کی بات کی تو لدن کے الفاظ استعمال کیے۔ اس کا فرق میں آپ کو بتاتا چلوں، پہلے میں آپ کے سامنے ترجمہ کر دوں کہ جب انہوں نے پایا بندے کو ہمارے بندوں میں سے جس کو ہم نے عطا کیا تھا رحمت اپنے پاس سے، وَعَلَّمْنَاهُ، اور ہم نے اس علم سکھایا تھا، مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور اپنے پاس سے خاص علم ان کو سکھایا تھا۔ اندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ استعمال کرتے ہیں جنرل فارم میں کہ ہم نے ان کو دیا تھا اپنے رحمتوں میں سے اپنی رحمت، اور لدنا کے الفاظ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے خاص اپنی چیز اٹھا کے اپنی خاص چیزوں میں سے ان کو عطا کی تھی، مطلب ان کے پاس وہ علم تھا جو باقی لوگوں کے پاس نہیں تھا، اور اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا تھا خضر علیہ السلام کے پاس جائیے اور وہ علم سیکھیں، اور ان کو ایک ایسا علم دیا گیا تھا جس کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کا کام انجام کر رہے تھے۔ ہم اب آتے ہیں نیکسٹ پیسج کی طرف کہ فرسٹ جو 66 آیت ہے اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام اظہار کرتے ہیں خضر علیہ السلام سے کہ میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، اور آیت نمبر 70 کے اندر خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ مجھے فالو کریں گے تو یہ کنڈیشن ہے جو آپ کو سیکھنے کے لیے ضروری ہیں، اس کو اگری کرنا، اور آپ مجھ سے تب تک اس بارے میں سوال نہیں کریں گے جب تک میں آپ کو خود نہ بتا دوں، اور آپ صبر کریں گے اور خاموش رہیں گے۔ جو بیچ کی 3 آیت ہیں وہ ساری صبر کا سبق سکھاتی ہیں ہمیں، اور ہمیں بات سکھاتی ہیں ہمیں کتنا صبر کرنے کی زندگی میں ضرورت ہے، کہ زندگی
زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں جب ہمیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ ہم کافی چیزیں ان آیات سے سیکھتے ہیں، میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا چلوں کیونکہ اس سٹوری میں ہمارے لیے لیسنز بہت ہیں سیکھنے کے لیے، کہ ایک اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ ٹرسٹ کرے اپنے ٹیچر کی سکھانے پر، کمپلیٹلی ٹرسٹ ڈالے۔ ٹرسٹ کے بغیر یہ معاملہ آگے نہیں بڑھتا، کہ ایک استاد ہو سکتا ہے ایک چیز نہ سکھائے، کہ یہ دیکھتے ہوئے کہ ایک اسٹوڈنٹ ابھی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے یا اس کا کوئی غلط معنی اٹھا سکتا ہے۔ ٹیچر ایک گائیڈ لائنز رکھ سکتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اور اس کو اسٹرکٹلی فالو کرنے کے لیے تاکید بھی کر سکتے ہیں، اور اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ اس کے ساتھ اس کو فالو کرے۔ ہو سکتا ہے شروع میں وہ کمفرٹیبل نہ ہو، لیکن اس کو یہ بات کی ٹرسٹ کرنی چاہیے کہ ایک استاد یہ جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور انہوں کے ساتھ اگر مجھے سیکھنا ہے تو مجھے ان چیزوں کو فالو کرنا ہوگا۔ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے بیچ میں ایک ہارٹ ٹو ہارٹ ریلیشن شپ ہوتی ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ ٹرسٹ ہو، اور ایک دم فارمل معاملہ بھی نہیں ہو، ایک کیجول معاملہ بھی نہیں ہو، کہ ایک فارمل معاملہ ہونے کی وجہ سے لوگ سوالات نہیں پوچھ سکتے اپنے استاد سے، اور بالکل کیجول معاملہ بھی نہیں ہو کہ پتہ چلا کہ استاد کے درجے کو کمپرومائز کر دیا جائے اور ان کو صحیح طرح سے ان کے ادب کا لحاظ نہ رکھا جائے۔ یہ ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے بیچ میں رہا، کہ خضر علیہ السلام کے سوال بھی پوچھا، منع کرنے کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام نے کبھی کبھار اپنی فیلنگس کا اظہار کیا، اور پھر خضر علیہ السلام کافی اسٹرکٹ تھے اپنے معاملے میں کہ آپ اس کے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، اب اگر آپ نے سوال کیا تو آپ کا میرا راستہ الگ ہو جائے گا۔ یہ چیز تھی کہ اصول کے اوپر بہت پکے تھے خضر علیہ السلام۔ ہمیں پرنسپلز اور ان چیز کی جو پروٹوکول ہے اس کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے دیکھتے ہیں کیا 66 ورس سے کیا پتہ چلتا ہے۔ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سے کہ کیا آپ مجھے اپنی اتباع کرنے دیں گے اور یہ سیکھنے کے لیے کہ آپ مجھے سکھا دیں وہ چیز جو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت کے طور پہ سکھائی ہے، کہ جو بھی آپ کے پاس اچھا علم ہے وہ آپ مجھے سکھا دیجئے۔ واٹ ایور دا گڈ اسٹف یو ہیو بین ٹاٹ پلیز کین یو ٹیچ می۔ یہ طلب کا اظہار کیا کہ ایک عالم کے پاس کچھ چیز مانگی انہوں نے سیکھنے کے لیے، سب سیکھنے کے لیے نہیں کہا۔ انہوں نے اس بات کے بارے میں خاص سمجھ کے اس چیز کو کہی، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور ان کے پاس حکمت کافی تھی۔ انہوں نے اس اظہار کیا نالج سیکھنے کا، اپنی ہمبلنس ظاہر کی، جبکہ موسیٰ علیہ السلام درجے میں اوپر تھے خضر علیہ السلام کے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب علم سیکھنے کا معاملہ آیا تو اپنے آپ کو ہمبل رکھا، عاجزی رکھی، اور انہوں نے یہ بات کا اظہار کیا کہ آپ کسی سے بھی سیکھ سکتے ہو۔ ٹو سیک نالج یو ہیو ٹو گو آؤٹ اینڈ سرچ فار اٹ۔ ہم نے بار بار اس بات کے اوپر دھیان دیا ہے کہ اگر آپ نے علم سیکھنا ہے تو آپ جائیں گے اور آپ اس کے لیے سرچ کریں گے تو آپ کے پاس علم آئے گا۔ امپورٹنس آف ٹیچر کے سامنے ہمبلنس رکھنا ضروری ہے، احترام رکھنا ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حل اتبعک، کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں، یہ ایک تمیز اور ایک ادب کا معاملہ ہے۔ علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ آپ مجھے وہ بات سکھا دیں اس گائیڈنس میں سے جس میں سے تھوڑی سی چیز جو آپ مجھے سکھا دیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کری ہے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع میں قصہ بیان کیا کہ یوشع بن نون جو پہلے تھے، کہ پہلے یوشع بن نون غلطی کر رہے ہیں تو فوراً اپنی غلطی کا اظہار کر رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام ایک جستجو میں نکلے ہوئے ہیں۔ اب رولز ریورس ہو گئے ہیں، اب موسیٰ علیہ السلام اسٹوڈنٹ ہیں، خضر علیہ السلام ٹیچر ہیں، اور فرسٹ پیسج میں ایک اسٹوڈنٹ کس طرح سے اپنے ٹیچر کے ساتھ رہتا ہے اس کا ہمیں بیسکلی بتایا گیا ہے۔ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام ایک اسٹوڈنٹ بن گئے ہیں اور انسٹرکٹر سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ مجھے کچھ سکھا سکتے ہیں، کچھ ہمیں تعلیم دے سکتے ہیں تاکہ میں بھی استفادہ حاصل کروں، میں بھی کچھ آپ سے فائدہ اٹھا سکوں۔ علماء یہاں پہ کچھ چیزیں بتاتے ہیں اور میں آپ کے ساتھ یہاں سے شیئر کرتا چلوں کہ ایک طالب العلم جو ہے وہ کرٹیس ہونا چاہیے، اس کو اندر ایک ادب ہونا چاہیے، وہ سافٹ اسپوکن ہونا چاہیے، اس کے اندر جینٹل ایسپیکٹ ہونا چاہیے اپنے ٹیچرز کے ساتھ، اور ان کو ٹیچر کے ساتھ رسپیکٹفلی بیہیو کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اگر زیادہ فارمل ہوگا ریلیشن شپ اگر ٹیچر تو وہ صحیح طرح سے سوال نہیں پوچھ پائے گا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ استاد کے ساتھ ہم سوال نہیں پوچھ پاتے، کسی چیز کی کلیریفیکیشن نہیں پوچھ پاتے، اس ہیزیٹیشن کے ساتھ کہ ایسا نہ ہو کہ وہ برا مان جائیں۔ ہمارے ایک دم فارمل بھی ریلیشن شپ نہیں ہونی چاہیے، اور بالکل ایک آرٹیفیشل ریلیشن شپ بھی نہیں ہونی چاہیے، اور بالکل ایک کیجول ریلیشن شپ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں ایک درمیان کا راستہ ہے کہ ایک ادب کا معاملہ رہے، لیکن سوال کرنے میں سیکھنے کے لیے ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ اسی لیے ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے کہ اعلیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام نے الفاظ استعمال کیے کہ آپ ہمیں سکھا دیں گے اس چیز میں سے جو آپ کو سکھائی گئی ہے، تاکہ یہ چیز آپ کو زیادہ بوجھ نہ لگے۔ میری ساتھ جو تھی کبھی کبھار علماء کے پاس جا کے، استاد کے پاس جا کے سب سکھانے کی طلب کرتے ہیں، پہلے استاد یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کچھ سیکھنے کی جستجو رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اوور برڈن نہیں کیا اور صرف پرپس سکھایا کہ آپ مجھے کچھ سکھا دیجیے جو آپ کے پاس ہے، تاکہ مجھے اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کیا دیا ہے، اور اگر آپ مجھے مزید اس میں صبر
کرنے والے پائیں گے تو آپ کو میری انٹینشنز میں مزید اضافہ پائیں گے اور کس طرح سے میں آپ سے زیادہ سیکھ سکتا ہوں. یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. پلیز ڈونٹ گو اینی ویئر, ویل بی رائٹ بیک رائٹ آفٹر دس بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام دا ڈیوائن میریکل. اور میں ہوں وجی الدین. ہم بات کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی سٹوری کے اوپر. ابن عاشور یہاں پہ کہتے ہیں کہ نالج جو موسیٰ علیہ السلام طلب کر رہے تھے وہ اسرائیلی لا سے ریلیٹڈ نہیں تھی, لیکن وہ نہ کسی عبادت کے متعلق تھی, وہ ایسے معاملات کے معاملے میں تھی جو چیزیں باقی دنیاوی معاملات کے حساب سے دیکھی جاتی ہیں. اور اسی لیے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خالی ہم دین کی تعلیم میں اس چیز کو شمار نہ کریں کہ خالی عبادات ہوں یا کوئی لاز ڈوز اینڈ ڈونٹ ہوں, بلکہ ہمیں زندگی گزارنے کے جو معاملات ہیں, سائنٹیفک چیزیں ہیں, ہمیں باقی جو اکنامک سسٹم کی تعلیمات ہیں, جو دنیاوی معاملات کی چیزیں ہیں, یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے, جس کی بنا پہ ہم دین کی تعلیمات کو بہتر طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں. اکثر لوگ دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں بہت اچھی طریقے سے, لیکن اس کے لیے دونوں چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ دین آیا ہے لوگوں کی آسانی کے لیے, لوگوں کو ہدایت کے راستے کے لیے طرف بلانے کے لیے. اور اگر ان کو صحیح طریقے سے دین کی تعلیمات نہیں پہنچائی گئیں, ان کے فہم کو نہیں سمجھا گیا, لوگوں کو نہیں بتایا گیا کہ آپ ان کو کس طرح سے تعلیم دی جائے تاکہ وہ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کریں, اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے ساتھ پیار کریں, وہ اس حساب سے دیکھیں کہ ان کو پڑھایا جو جا رہا ہے وہ اس کے اوپر ابھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں, بنسبت اس کے کہ ان کو سب چیزیں اس طرح سے بول دی جائیں تاکہ ان کو ایک دم مشکل لگے. تو لوگوں کو اصل میں دین کی طرف دعوت دے کے بلایا جائے, ان کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ یہ دین آپ کی آسانی کے لیے آیا ہے, نہ کہ آپ کی زندگی کو مشکل کرنے کے لیے. اس کا مطلب آسانی کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان جو ہے دین کو بدل دے اپنی آسانی کے حساب سے, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو استطاعت کے مطابق لے کے آئے, اپنے اوپر دین کو بوجھ نہ بنائے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو ایڈوائز دیتے ہوئے کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلائیں, کہ آپ ان کے لیے اس طرح سے مشکل والے معاملات کر دیں کہ جنہیں کہ ان کے لیے بالکل مشکل ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو عمل کرنا. ہم آگے بڑھتے ہیں. یہاں پہ کچھ چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا بتانے کی ہمیں کوشش کی ہے. کہ پرائم ریزن اس سورہ کا یہ ہے کہ ہم یہ بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ دجال جس فتنے کو لے کے آئے گا وہ بہت مشکل والے معاملات ہوں گے, اور اس زمانے میں کبھی ایسا لگے گا انسان کو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, اور ایسا نہ ہو کہ اس فتنے میں ملوث ہو کے وہ دجال کے دعوے کو قبول کر لے. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی کہ کوئی انسان اپنی نظر میں مومن ہوگا لیکن دجال کا سامنا کر کے وہ دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو دجال کے فتنے اور اس کے آنے سے پہلے جو دجال کا فتنہ ہے اس سے ہمیں محفوظ رکھے. رشد کہتے ہیں کوئی بھی چیز جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف قریب کرے, ایسی ہدایت جو آپ کو بہتر طریقے سے چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں, اللہ تعالیٰ کی طرف آگے بڑھنے میں آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہو. اور انہوں نے جو موسیٰ علیہ السلام نے بات کی تھی کہ آپ مما, اس میں سے جو آپ کو سکھایا گیا اس میں سے تھوڑا مجھے سکھا دیجئے. مطلب انہوں نے جو طلب کا اظہار کیا کہ میں آہستہ آہستہ جو چیز ہے وہ سیکھنے کے لیے تیار ہوں. قال انک لن تستطیع معی صبرا, خضر علیہ السلام نے کہا کہ بے شک آپ نہیں برداشت کر پائیں گے میرے ساتھ, آپ صبر نہیں کر پائیں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اس چیز کے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے, بٹ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے, کیونکہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا میں کیوں کر رہا ہوں, اور اس کی وجہ سے آپ صبر نہیں کر پائیں گے. اور یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ٹیچر کو بہت ضروری ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کی کیپیسٹی کو انڈرسٹینڈ کرے, انالائز کرے, اور یہ بہتر ٹیچر اور اچھے ٹیچر کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ ان کی کیپیبلٹی کو آہستہ آہستہ بڑھاتے ہیں. اور وہ دیکھ لیتے ہیں کہ خضر علیہ السلام اس بات کو فوراً جج کر لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں. اور یہاں پہ میں وضاحت کرتے چلیں کہ موسیٰ علیہ السلام کیوں صبر نہیں کر پائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غلط کام کو دیکھتے, اللہ کے نبی ہونے کی بنا پر وہ فوراً اس چیز کی وضاحت کر دیتے. اسی لیے سنت کی کیٹیگری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی کوئی بات کہی, انہوں نے بات کی کہ کس طرح سے کیا کرنا ہے, عملی کوئی بات کہی اس کو ہم سنت میں کنسیڈر کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عملی کوئی بات
کوئی کر کے دکھائے، یہ سنت میں آتا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کو دیکھا، اس کے بارے میں کوئی وضاحت کی یا خاموشی اختیار کی۔ خاموشی اختیار کرنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سنت اس لیے ہے کیونکہ امانت والے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء امانت والے تھے۔ اگر کسی غلط کام کو دیکھتے، اگر وہ غلط ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وہیں بول دیتے۔ اسی لیے علماء جو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت ملتی ہے اس کو ان سنت کی کیٹیگری میں لیتے ہیں، اور اسی وجہ سے جب نبی کسی غلط کام کو دیکھتے تو فوراً اس چیز کو وہاں پہ وضاحت کر دیتے یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اور یہی موسیٰ علیہ السلام کا تھا، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے ساتھ تھے اور انہوں نے ان کے غلط کاموں کو دیکھا تھا، اور ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ جب بھی کوئی غلط کام ہو میری ذمہ داری ہے ایک اللہ کے رسول ہوتے ہوئے کہ کسی غلط کام کو دیکھوں تو اس کو روکوں۔ یہاں پہ ہمیں کافی چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی کیپیبلٹی کیا تھی، خضر علیہ السلام کی کیپیبلٹی کیا تھی، اور دونوں کے کیریکٹر میں ہمیں ڈفرینس پتہ چلتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی اوور آل اگر ہم دیکھیں قرآن میں تو ایک انٹروورٹ پرسنالٹی نظر آتی ہے، لیکن یہاں پہ خضر علیہ السلام کے ساتھ بالکل ایک ایکسٹروورٹ پرسنالٹی نظر آتی ہے کہ وہ فوراً بولنے والے ہو جاتے ہیں، فوراً ان کے سامنے جو ہے بات کرنے والے ہو جاتے ہیں، اور خضر علیہ السلام خاموشی سے صبر کے ساتھ اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں کیونکہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک چیز کے بارے میں حکم دیا اور کس طرح سے انہوں نے ان کے ساتھ گزارا۔ خاص طور سے خضر علیہ السلام نے بولا کہ میرے ساتھ آپ اس چیز کو صبر نہیں کر پائیں گے کیونکہ جس طرح سے میں چیز کر رہا ہوں، اور انہوں نے آ کے وضاحت دی وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، آپ کیسے صبر کریں گے اس چیز کے اوپر جس چیز کی پاسبلٹی کو کہ وہ کیا ہو رہا ہے اس کو صحیح طرح سے آپ احاطہ نہیں کر پا سکتے، آپ اس کی چیزوں کو ہر انداز سے سمجھ نہیں کر پائیں گے، تو کیسے آپ اس پہ صبر کریں گے؟ آپ کے سامنے کسی کو قتل کیا جائے گا، آپ بولیں گے اس کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ ایسا گناہ ہے جس کو لوٹایا نہیں جا سکتا، اور اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے خاص الفاظ استعمال کیے۔ تو خضر علیہ السلام بولیں گے آپ اس کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ کیوں ہو رہا ہے یہ، اور میں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہا ہوں، اور آپ حق بات بیان کرنے کے لیے فوراً اس کو بول دیں گے، تو آپ جس چیز کو احاطہ ہی نہیں کر پائیں گے، جس چیز کا آپ کو علم دیا ہی نہیں گیا، آپ اس پہ صبر کیسے کریں گے؟ اور اسی لیے ہمیں یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو امپیشنس تھی وہاں پہ کنٹرول کرنے کی بہت ضرورت تھی، اور یہ چیز اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں کہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام تھوڑی اور صبر کر لیتے تو اور ایسی باتیں معلوم کرتے جس سے ان کو پتہ چلتا اور وہ اپنی لوگوں کو بتاتے۔ ہمیں یہاں پہ ٹیچر کے پیشنس کے بارے میں بہت اچھا سبق ملتا ہے کہ کبھی کبھار اسٹوڈنٹس اپنے امپیشنس کی وجہ سے، اپنے صبر کی کمی کی وجہ سے بہت سے سوالات پوچھنے اور بہت سی چیزیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹیچر ان کو طریقے سے بتاتے ہیں اور بڑے خوبصورت طریقے سے جو اچھے ٹیچرز ہوتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو صحیح طرح سے مینیج کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہماری لاجک کے اندر کوئی چیز نہیں آئے، جبکہ قرآن اور حدیث میں ثابت ہو تو ہم اس کے اوپر اپنی عقل لگانا شروع کر دیں۔ ہم عقل لگاتے ہیں نقل کو پہچاننے کے لیے، قرآن کو پہچاننے کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، احادیث کو دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اقوال ہیں، کیا یہ تصدیق ہے ان کی، کیا یہ اوتھینٹک ہے، کیا یہ صحیح روایت ہیں، اور جب یہ ہمیں ثابت ہو جاتی تو ہم اتباع کرتے ہیں کیونکہ اللہ اور رسول کی جو باتیں ہیں وہ ہمارے لیے اوپر ہیں ہماری عقل سے۔ اللہ اور رسول کے تابع ہونی چاہیے، اقوال کے تابع ہونی چاہیے ہماری عقل۔ اور یہاں پہ ہمارے پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے، کافی انٹرسٹنگ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہوتی ہے لیکن ٹائم کی لمیٹیشن ہوتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام میں ذکر کریں گے، ورس 69 سے انشاءاللہ تعالیٰ سٹارٹ کریں گے۔ اب تک ہم نے کافی چیزیں ڈسکس کی ہیں اباؤٹ اسٹوڈنٹ پیشنس اور نالج کے متعلق کیا کیا کی جا سکتی ہیں۔ یہاں پہ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اپنی دعا میں خاص یاد رکھیے گا اور اپنی عبادت میں خاص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کیجیے۔ بارک اللہ لی ولکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔